इंसाफ जीत गई, तो ये सारे जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी और ये जो सारे 12 पार्टीज की इंपोर्टेड ये जो बैठ गए यहाँ के घुसपैठिया हम इनको कहेंगे, यानी यूजर्पर्स कहेंगे अंग्रेजी में, वो लोग जिनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जो ऑक्शन बजाय इलेक्शन से पैसे खर्च करके एक आर्मी चीफ के साथ मिलके, जिसने खुफिया एजेंसी साथ मिला के गवर्नमेंट गिराई हुई थी। और ये जब इनको जब पता चलता गया कि पब्लिक इनके साथ नहीं है, तो इनको एक खौफ आना शुरू हो गया कि किसी तरह इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में, और इन्होंने इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश की और करते गए, हर चीज करें बल इलेक्शन ना हो। तो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए, मैं अभी पहले लेटेस्ट से शुरू करता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इन्होंने जुल्म कितने किए, क्या क्या किया, वो मैं उसके ऊपर जो आज हमारी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है, जो इन्होंने हमारी वायलेशंस की, उसके ऊपर वाइट पेपर जो हमने दिया है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। मैं सिर्फ आज आपको बताऊं कि उस झूठ को, उस गलत काम को कवर करने के लिए ये मुल्क कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। आज हंगामी शहबाज शरीफ एक मीटिंग करता है कैबिनेट की, और उसके बाद जब लोग तरावियां में मसरूफ होते हैं तो एक फैसला आता है जल्दी जल्दी से पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट क्या है, जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का टिकट लेना चाहता है, उसको ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ एक लोटे को, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया। देखें, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो हम अब पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह जो इस दलदल में से हम निकलेंगे, तो उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी होंगे और जुडिशल रिफॉर्म्स भी होंगे, क्योंकि हमें जब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और जब तक हम इस मुल्क के अंदर जल्दी से अपने जस्टिस डिलेड ना हो, इंसाफ के जितनी जल्दी हम इस मुल्क में इंसाफ दे सकें लोगों को, हमारा मुल्क उतनी तेजी से खुशहाली की तरफ जाएगा। वो तो हम सब मुत्तफिक हैं, लेकिन मैं इनकी नीयत के ऊपर शक कर रहा हूं, और मुझे हमेशा शक रहा है, क्योंकि ये लोग कभी भी अदलिया को आज़ाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया है। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते, तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उसे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाएं। तो लिए मैं क्यों इनकी नीयत के ऊपर शक करता हूं। ये वो लोग थे, ये शरीफ खानदान, इन्होंने सबसे पहले 1990 के अंदर जब प्लॉट्स के ऊपर इनको बुलाया गया, नवाज शरीफ ने बड़े ज्यादा प्लॉट्स दे दिए थे, रिश्वत दी थी लोगों को, पता नहीं पैसे अरबों रुपए के बनाए थे, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। तो एक जज ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इनके ऊपर नोटिस ले लिया, तो तब भी दूसरे जजेस को साथ मिला के रिश्वत दे के उस जज को इन्होंने जीरो कर दिया था। और इनको जज वो पसंद थे, और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है कि जज साहब जनाब बेनज़ीर को 3 साल ना सजा हो बल्कि 5 साल हो। ये वो हैं जो कि इनकी टेलीफोन के ऊपर जजेस इनके ऊपर लाइन पे होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया। एक सजाद अली शाह जैसा एक ईमानदार, दयानतदार जज चीफ जस्टिस के उसके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उनको वहां से वो जान बचा के भागे। और उसके बाद रफीक तारड़ जिसको इन्होंने सदर बनाया था, उसने वो ब्रीफ केसेस लेके गए और इन्होंने क्वेटा बेंच को खरीदा। ये सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा, और इन्होंने रिवोल्ट करवाई, तकसीम किया, और इस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाया। अब इनकी ये तारीख है, और ये जज वो चाहते हैं जो कि ऐसे अंपायर जो इनके साथ होते हैं, इनको कभी न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि ये इन्होंने गलत काम करने होते हैं। जो भी गलत काम करता है वो एक आज़ाद और मजबूत और क्रेडिबल अदालत को कभी नहीं आने देगा। और इन्होंने इसी तरह हमेशा सारे इदारों के ऊपर अपने लोग बैठाए, उनसे गलत काम करवाए। आते साथ ही शहबाज शरीफ ने क्या किया, इसने अपना FIA का हेड अपना बनाया। उसने इसकी 16 अरब रुपए के केसेस थे, 4 उसके अंदर गवाह थे जो कि 2 महीने के अंदर सारे हार्ट अटैक से मर गए। जो डॉक्टर रिजवान FIA का था जिसने इन्वेस्टिगेशन की, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गया, तो वो सारा खत्म करवाया। 8 अरब रुपए के इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे नैब के अंदर, उसके अंदर भी आते साथ ही पहले अपना आदमी रखवाया, और अपना जो इन्होंने आदमी नैब का हेड लगवाया, उसने भी आखिर में इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं इनके लिए काम करता, गलत काम करवाते। दोनों इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म की, ना FIA की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई, ना नैब की। वो अब वो 2 इदारे रह गए जिनका सिर्फ और सिर्फ काम
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मुखालफिन के खिलाफ कैसे केसेस करें, और इनके सारों के केसेस जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, इनके केसेस खत्म हो गए। तो इन्होंने जो आज ये जो एक अदालत को प्रेशराइज, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए और चीफ जस्टिस को किया, सारी कौम आज, जबकि वो हम सब चाहते हैं कि अदालतों के अंदर रिफॉर्म्स हों, लेकिन इनकी नीयत के ऊपर आज सारी कौम समझ गई है कि इनका सिर्फ मकसद है इलेक्शन से भागना, और इनकी सारी जो चालें हैं अब चल रही हैं, और इनके साथ हैंडलर्स मिले हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो इनके साथ जाके खड़े हो गए, और मैं उसके ऊपर भी बाद में आऊँगा कि फिर कैसे तवक्को करते हैं कि जब लोग तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं कि जी देखें किसी इदारे की तौहीन होगी। तो जब आप इन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनको 30 साल से पाकिस्तानी कौम जानती है, जिनकी करप्शन के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तो फिर कैसे समझते हैं कि लोग भी चुप करके न्यूट्रल हो जाएंगे इसके ऊपर। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि जब इन्होंने फैसला किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर इन्होंने रहना कैसे था इक़्तिदार में। उस वक्त जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं। शायद आमरों के दौरान हो, जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मैं ऑपोजिशन में था, मैं जेल भी गया 8 दिन, मैंने कभी इस तरह की जुल्म नहीं देखा, तशद्दुद नहीं देखा जो जेलों में इन्होंने किया। जो ये जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलके, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई उसके बाद 25 मई से शुरू हुआ, 25 मई से इन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया, और वो बढ़ता ही गया। खास अपना एक आदमी लेके आई है यहाँ, जो कि काउंटर टेररिज्म का एक्सपर्ट था, जिसने पाकिस्तान के शहरियों को एक फॉरेन टेररिस्ट की तरह रखा, हर किस्म का तशद्दुद किया, सख्तियां की, सोशल मीडिया के ऊपर की, जो उसके ऊपर भी अभी मैं आऊँगा। लेकिन इनका सारा मकसद ये था कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम भेड़ बकरियां हैं, यानी उनको अच्छे बुरे की तमीज़ है ही नहीं, जिधर उनको डंडे मारोगे वो उधर चली जाएंगी। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, सिर्फ और सिर्फ हम सारी कौम को ये एक्सेप्ट करने में, ये जो इन्होंने चोर हमारे ऊपर लाके बैठा दी। और जितना जितना कौम इनको कहती रही कि हम इनको नहीं मानते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उतना उतना इन्होंने जुल्म बढ़ाना शुरू कर दिया। और मुझे अफसोस ये है कि जब ऐसे लोग आप ले आए जिनको कोई पता नहीं है कि इंसानों को किस तरह, इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क है, जिनको समझ ही नहीं है कि इंसानों को उनके ज़हन होते हैं और उनके दिल होते हैं, हार्ट्स एंड माइंड्स अपने साथ मिला के इंसानों को आप जीतते हैं। आप डंडे मार के, तशद्दुद करके, रात को लोगों को उठा लें, उनको जाके नंगा करें, उनको मारें, उनको टॉर्चर करें, और फिर ये सोचें कि ये सारे जब सुनेंगे कि ये क्या हो रहा है तो लोग सब डर के भेड़ बकरियों की तरह लाइन में लग जाएंगे। ये पॉलिसी रही है। इसलिए हमने अपनी ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशंस हुई हैं उसका पूरा डॉसियर दिया। इसमें हमें बताया है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। ना देखी औरतें, ना चादर और चार दीवारी की इनका कोई फ़र्क था, ना कोई शर्म थी, ना कोई हया थी, ना कोई गैरत थी। जिस तरह की इन्होंने उस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किया, और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ अंग्रेज़ के ज़माने में भी, अगर आप तारीख पढ़ें हमारी आज़ादी की और जिसमें आज़ादी की मूवमेंट्स थी, तो पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ कभी भी अंग्रेज़ के ज़माने में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ जो इन्होंने हमारे साथ किया। मुझे नौजवानों ने आके कहानियाँ सुनाई। इन्होंने, जब हम जेल भरो तहरीक, वो पुरअमन तहरीक थी, एक प्रोटेस्ट होता है कि आप कोई अपने मुल्क में तसादम नहीं करना चाहते। और फिर मैं ये भी कह दूँ कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो तसादम नहीं चाहती। जो इलेक्शंस नहीं चाहते, जो इलेक्शन से भागते हैं, उनका काम होता है इंतशार फैलाना। ये जो मुल्क में हो रहा है, ये वो पार्टी नहीं कर रही जो इलेक्शन से आ रही है। मेरे से हमारे ऊपर हर बारी कोई, ये एक बदमाश इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर रखा हुआ है, जिसको यानी शर्म आए किसी को कि इस तरह के आदमी को अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करवाएं। कोई महज़ब माशरे के अंदर इस तरह का आदमी को आप अगर बता दें कि ये आपका इंटीरियर मिनिस्टर का मतलब, जो कि जिसने आपकी हिफाजत करनी है, इस तरह के आदमी को बैठा दें जिसकी बैकग्राउंड कत्ल कर रहा है, जो हर जुर्म किया है जिस आदमी ने, और वो बैठ के धमकियां दे रहा है। इसको यही नहीं पता कि सारी दुनिया में इसके कमेंट्स गए हैं और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, कि एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे, उसको वहां ऊपर बैठा दिया, वो धमकियां देता है, उसको समझ ही नहीं है जमहूरियत क्या है। वो तो बदमाश है ना। ये शरीफों को आज तक कभी पता है। ऊपर से ये बड़े मीसने बन जाते हैं,
بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں, ڈرامے کرتے ہیں, کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے, کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کھچا لی. یہ گمکس کیا ہے؟ اندر سے ظالم ہے. یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شہباز شریف نے مروائے ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. 97 سے 99 تک اس نے کوئی 900 لوگوں کو قتل کروایا. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے. اور دوسرا, اس کا تو سب کو پتا ہے, یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے, کسی میں فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ کی. ان کو اوپر بٹھا لیا, پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو, جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں, اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا. اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا, اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں, سر فکر نہ کریں سر, میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا, یہ ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن مین کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے. ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, کوئی وارنٹ نہیں ہوتا, پکڑتے ہیں ان کو, نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کون سے, کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر, پروٹیسٹ کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے پولیس کو, پیٹرول بم پھینک رہی ہے. مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا. اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے, ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے. کبھی سنا ہے کہیں یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے, آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہیں, ان کے گھر میں وہ نہیں ملتے, ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور وہاں کیا کرتے ہیں, ان سے تشدد کرتے ہیں, ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے, عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے. اتنے بیوقوف ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے. کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے. آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے, جو عوام کے اندر آواز ہے, جو عوام کا نیریٹو ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ اس کو 15 20 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات, اور نفرتیں بڑھیں گی, آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا. اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے, کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں. جدھر دیکھیں تو آ کے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں, لوگ, میں ذرا اپنے زمان پاک کی بات کروں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ یہاں اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو, یہاں قانون نہیں ہے. وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے لے جائیں گے. وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ, وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے, وہ اغوا کرنے آئے تھے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی. قانون واضح تھا. میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں پہلے کیوں نہیں جا سکا؟ میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشت گردی کا, 2 اٹیک ہو چکے ہیں, سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی, گورنمنٹ نے سیکیورٹی وڈرا کر لی تھی, ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر, اللہ نے بچایا. پتہ ہے انٹیریئر منسٹری خود کہہ رہی ہے دوسرا حملہ ہونے لگا ہے. تو اس جگہ کے اوپر جدھر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے, تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ, تو میں چلا جاتا ہوں. مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ 40 دہشت گردی کے کیسز ہیں. آج پتا چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کچھ 30 یا 40 کیسز کر دیے. 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں. کبھی سنا ہے کسی کے اوپر, کسی لیڈر کے 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر FIR کاٹ دی؟ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں, مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے. وہ بیچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے, تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں, 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے. اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں, کسی کو اعتماد نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی. کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں. تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے.
یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا, جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا. کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ, اس نے جا کے اس کو پکڑا, اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لا کے بچ گئے ہم. تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی. پھر سیبوٹاج کیا, جو رزلٹ تھا, جو GIT کا رزلٹ تھا, وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا. سو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کو. اب انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا, انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا, وہ دروازہ ٹوٹ گیا. جھوٹ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا. اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن. تو جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے, جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا, ٹیئر گیس, ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری, ٹیئر گیسنگ شیلنگ کی. قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو. اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں, اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس, اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو. جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے, ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں مرواؤ. لیکن میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ گئے. اب میں کل جاتا ہوں اسلام آباد میں, پھر عدالت میں, ہائی کورٹ جاتا ہوں. ہائی کورٹ جدھر میں آگے ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود, کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے. جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے. اب آپ وہاں صحافی کھڑے تھے, ایک الجزیرہ کا صحافی تھا, اس کی رپورٹ دیکھ. ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک دم نامعلوم افراد شلوار قمیض کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ, تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے. اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں, آرام سے کھڑے ہیں. اور پھر سے میری بات نہیں مانتے. الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا انہوں نے. اور صرف پکڑتے نہیں ہیں, جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں. آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو الیکشن نہیں چاہتے, یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں, یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا, اس لیے انتشار چاہتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں, کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے, وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں. جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, میں وہ نوجوانوں کو ملا 30-40 چھٹ کے آئے, جو انہوں نے کہانیاں سنائی کہ پکڑ کے ان کو مارنا, ایک ایک کو پکڑ کے مارنا, پتہ نہیں ان سے کیا انفارمیشن لے رہے. وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک, وہ بیچارہ سفیر, وہ یعنی غریب آدمی, یعنی وہ ایک اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بیچارہ کمائی کرنے والا آدمی, اس کو دیکھنے والا ہے, وہ کمزور سا آدمی, اس کو پہلے یہاں مارا, اس کو وہاں لے گئے اور اس سے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے, عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے. وہ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شہباز گل کو, اس سے پوچھے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے. میرے 2 نوکروں کو انہوں نے پے رول پہ رکھ لیا تھا, جب میں پرائم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پے رول پہ رکھ لیا تھا. تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے, کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اسے کھانے سے؟ زہر دینے کا پروگرام ہے, کیونکہ یہ جو شہباز شریف کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا, جو گواہ تھے, اور ڈاکٹر رضوان کو, تو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں, وہ سفیر کو رکھا ہوا ہے, جی کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان. میں جو اس پہ جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں, اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے. سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہے. یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اغوا کر گئے, اظہر مشوانی کو, اس کا پتہ نہیں ہے. پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے, اس کو کبھی یہاں پکڑ, ادھر سے بیل لیتا ہے, اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے. وہ کیس سے بیل لیتا ہے, پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے. کوئٹہ سے بیل لیتا ہے, یہاں آتا ہے, اس کو اب کراچی لے گئے. اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟
مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں, اور ہماری بتائیں, میرے 3.5 سال میں بتائیں, کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے؟ ان کی 30 سال سے چوریاں تھیں, 95% کیسز ان کے پرانے تھے. ہمارے تو صرف دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے. ایک اس کا 16 ارب کا پکڑا گیا تھا, وہ مقصود چپڑاسی والا جس بیچارے کو کیسے مارا ہے, اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس, جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی. ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا. کتنے ہم نے کیسز کیے ان کے, کتنے ہم نے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے. تو یہ جو ہمارے اوپر کیسز کر رہے ہیں, مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے؟ اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں. اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کوئی 70 یا 80 لاکھ فالوور ہے. کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں؟ مجھے پتا ہے وہ کون ہے. کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے, اس کو وہ آزاد لوگ ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے, آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں, معاشرہ مر جاتا ہے. معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپس میں نہیں تنقید ہوتی. ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں. جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں, تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا, سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا. ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی, کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے. تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں, آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی ہے جا کے, آپ کو پتہ چل رہا ہے, ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو مینار پاکستان میں کیا وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں, وہ جی اوپر سے حکم ہے. جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے. تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے, عدلیہ نے اجازت دی. 3 دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جلسہ فیل کروانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں, یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی, تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے, وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں, ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ. خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی. یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے. اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا, یہ ملک کی فیوچر ہے. بجائے یہ پولیٹیکل ورکر جو کہ یہ سارا اپنا ٹائم دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ نے سوچا کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے؟ یہ ڈیلی ورکرز ہیں ان میں سے, یہ نظریاتی لوگ ہیں, پیسے والے نہیں ہیں. یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ ان کو پکڑ کے 2 ہفتے 3 ہفتے بند کر دیتے ہیں. سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں. تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں, اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پالیسیز بن رہی ہیں, یہ اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہی ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے. ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں, پرامن کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ میں رہنا ہے. ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا. ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر, جس طرح مارا, جس طرح ذلِ شاہ کا قتل کیا, جو غصہ تھا سارا یہاں. بار بار کہتا رہا کہ کنٹرول کرو. بار بار قرآن کی ان کو وہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا. ان کو میں درس دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے, یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے. یہ ادھر تک پہنچ جائے گی, آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر, اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں. دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس گیا,
ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا. کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا. ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر، پرامن طریقے سے وہ بیٹھی، وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان کو ذلیل نہ ہو. سڑکوں کے اوپر لائنیں، میل میل کی لائنیں نہ لگے. یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو، انجریز نہ ہو، زخمی نہ ہو. ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے. پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی. دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی. اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں. آگے IMF کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا. وہ ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام برداشت نہیں کرے گی. کنڈیشن نہیں مانتے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. دونوں طرف پھنس گئے جا کے. اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا؟ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا، اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا؟ آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا اس سے نکلنے کا؟ تو میں اسی آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے. میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. اگر وکیل کام نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے ہیں، جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی تو کیا فرق پڑتا؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی، جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے. اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے. کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے. رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے. تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے. تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ ہم متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی وکلا جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، بڑھتے جائیں گے. اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے. ابھی بھی راستہ درست کر لیں، کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا، دھمکانے کا، یہ بیک فائر کر رہا ہے. اس سے کوئی نہیں ڈر رہا، بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ حل نہیں ہے. حل صرف ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن. شکریہ.